नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेहिसाब फ़ज़ल और एहसान है कि जिस रब्ब करीम ने जुमअतुल मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुमअतुल मुबारक को हमारे लिए, इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए बिलउमूम अमन का, कामयाबी का बाइस बनाए। सामिन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रजबुल मुरज्जब मेराज शरीफ का महीना पहला अशरा मुकम्मल हो गया और दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं। और ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीम मोजज़ाए मेराज अता फ़रमाया। और मेराज के हवाले से इस महीने को बहुत बड़ी निस्बत है, लेकिन इसके बाद इस महीने की और भी निस्बतें हैं। तो इस महीने की 13 तारीख़ को यानी 13 रजब को मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहुल वजहुल करीम की विलादत बा सआदत भी हुई। और इस महीने में बाकी अहले बैत के अइम्मा की भी बहुत ज़्यादा तादाद में बाकी महीनों की बनिस्बत इसमें विलादतें हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी विलादत है वो सैयदना मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बा सआदत है। तो आज का जुमा हम अपनी अकीदतों और मोहब्बतों को निछावर करते हुए मौलाए कायनात दामाद मुस्तफ़ा ताजदारे फ़ातिमतुज़ ज़हरा सैयदना मौलाए कायनात की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, गुज़ारिशात करते हैं। अल्लाह ताला मौलाए कायनात और हुज़ूर की आल का सदका हमें, हमारी नस्लों को इस मोहब्बत पर कायम व दायम रखे। सैयदना मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बा सआदत, आप जानते हैं कि ये खसूसियत है हज़रत मौलाए कायनात की, और ये वो खसूसियत है जो किसी और को नसीब नहीं हुई। मौलाए कायनात के अंदर सिर्फ एक कोई खसूसियत नहीं है, कई खसाइस ऐसे हैं मौलाए कायनात के अंदर जो कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं हुई। कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं हुए। ये इसको उलमा और अहले सुन्नत के अकायद मुताबिक जुज़वी फ़जीलत कहा जाता है। इज्तिमाई फ़जीलत हम पिछले चंद जुमअतुल मुबारक से आपके सामने रख चुके हैं कि तमाम आइम्मा के नज़दीक और तमाम उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक इज्तिमाई जो फ़जीलत है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीब हुई। ख़ुद मौलाए कायनात कर्रमल्लाहुल वजहुल करीम का ख़ुद फरमान है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर शेखैन को फ़जीलत अता फरमाई। यानी शेखैन से मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। तो मौलाए कायनात ने ख़ुद भी फ़जीलतें अता फरमाई हैं। तो इसके बाद जो फ़जीलतें और जो जुज़वी खसाइस और फ़जीलतें हैं वो अल्लाह ने जो मौलाए कायनात को अता फरमाई वो किसी को नसीब नहीं। यानी ये देख लें कि 300 आयात बय्यनात हज़रत मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल में नाजिल हुई। 300 आयात कुरानी 300 आयात हज़रत मौलाए कायनात के हक़ में नाजिल हुई, आपके फ़ज़ाइल में नाजिल हुई। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सय्यदुल मुफ़स्सिरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सो ईमान वालों को सबसे पहला जो खिताब है अल्लाह मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा को फरमा, यानी अल्लाह का जो पहला मुखातब ईमानदार होता है वो अली है। फरमा अली के बाद फिर सब मोमिनीन शामिल हो जाते, यानी पहला खिताब भी अल्लाह अली को फरमाता है। बल्कि तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
اس بات پر وضاحت فرمائی ہے کہ جتنے بھی آسمانی کتب ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، آسمان سے نازل ہوئی ہیں، یعنی 100 چھوٹے صحیفے اور 4 بڑی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، اللہ نے تمام آسمانی کتب کا جو خلاصہ علم ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں رکھ دیا، اور قرآن پاک سارے کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو اللہ نے علم اور خلاصہ ہے وہ بسم اللہ شریف میں رکھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے با میں رکھ دیا ہے، بسم اللہ کی جو با ہے اس میں رکھ دیا ہے، اور تمام با کا جو خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے با کے نقطے کے نیچے رکھ دیا، با کے نقطے میں رکھ دیا ہے، اور یہ جو نقطہ ہے علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا، لوگو یہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، یہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو علی سے شروع فرمایا ہے، قرآن پاک کا آغاز بھی اللہ نے علی سے فرمایا، اور ایمان والوں سے خطاب کا آغاز بھی اللہ نے، بولے میرے ساتھ، علی سے فرمایا۔ 300 آیات بینات مولا کائنات کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں، لیکن آج ہم ان کی ولادت کا کیونکہ جشن کا ذکر ہے، جشن منانا چاہتے ہیں، ہم جشن بھی مناتے ہیں، تو جشن میں مولا کائنات کی جو ولادت مبارک ہے وہ ظاہر ہے کہ علی کا معنی بلند ہے، تو بلند جو جگہ تھی وہ بیت اللہ تھی، یعنی کعبۃ اللہ، کعبہ کا معنی بھی بلند ہے، کعبہ کا جو لغوی معنی ہے اس کا معنی بھی بلند ہے، بلند کو بلند جگہ پہ ہی فضیلت عطا فرمائے۔ 3 صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کے تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ مولا کائنات کی جو ولادت مبارک ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ تمام محدثین، ہر دور کا محدث، ہر صدی کے محدث نے لکھا ہے، یہ نہیں کہ جو درمیان میں اولین مورخین نے لکھا اور جو درمیان میں مورخین تھے انہوں نے اختلاف کیا یا بعد والوں نے اختلاف کیا، ایسی کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، یعنی اولین مورخین سے لے کر متاخرین مورخین تک یہ تمام متفق ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت باسعادت جو ہوئی وہ بیت اللہ کے اندر ہوئی، لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ بیت اللہ میں ہوئی کہ کیا امی صاحبہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت مولا کائنات کی والدہ ماجدہ ہیں، جو ایمان بھی مصطفیٰ کریم پر لائی تھی، تو حضور کی صحابیہ بھی بنی، کیا وہ خود آئیں یا کوئی لے کر آیا یا دروازہ خود کھلا یا درواز پھٹی کعبۃ اللہ کی، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی جب ولادت علی کا وقت آیا، تو اس وقت کعبۃ اللہ کا آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ بعد میں کئی دن پھر نہیں جا سکیں گی بیت اللہ میں۔ اب دیکھیں نا، جن کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہر پھرنا سارا کعبۃ اللہ کے سامنے ہو، جب بھی یاد ستائے تو کعبۃ اللہ کو دیکھیں، یعنی دن رات جن کا دیکھنا ہو وہ چند دن کیسے برداشت کر سکتا تھا کعبۃ اللہ کی دوری کو، اس لیے آپ نے چاہا کہ چند دن تو پھر نہیں جا سکوں گی ولادت کے بعد، تو پہلے خانہ کعبے کا میں طواف نہ کر لوں، تو اسی خیال سے بیت اللہ کے قریب آئیں اور علی کی ولادت ہوگی۔ اور یہ خیال بھی بڑا عجیب تھا، میرے رب نے خیال اس وقت کیوں ڈالا؟ اس لیے فیصلے پہلے ہو چکے تھے کہ علی کو ہم نے اپنے گھر میں پیدا کرنا، اللہ کے امر سے ہوا نا، اللہ کے حکم سے ہوا نا، تو حضرت مولا کائنات کی والدہ ماجدہ طواف کرنے کی غرض سے اکیلے، ایک روایت میں کہ جناب ابو طالب بھی ساتھ تھے، ایک روایت میں اکیلے آ گئی، بابی جو بھی ہو ولادت علی کی بیت اللہ کے اندر ہوئی، علی کی ولادت جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب عورتوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا۔ اس دن آپ آئیں اور بیت اللہ کے کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تو آپ اندر داخل ہوئیں، جو جب اندر داخل ہوئیں تو اس وقت ولادت باسعادت ہوگی حضرت مولا کائنات۔
ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق کہ آپ طواف کر رہی تھی، درد ذہ ہوا تو حاتب غیب سے آواز آئی کہ دیوار شک ہو گئی، دروازہ بن گیا تو اندر آ جائیں، تو علی کی آپ اندر تشریف لے گئی، مولا کائنات کی ولادت ہوگی۔ یہ دو روایتیں ہیں، بہرحال جو بھی روایت ہو ہم دونوں کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے، دیوار بھی شک، بولیں تو صحیح، ہو سکتی ہے یا نہیں؟ باری ہو حضرت موسیٰ کلیم کی امت کی تو پتھر پانی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ باری ہو موسیٰ کلیم کی امت کی، اسی پانی کو آسا مارا اور دریائے نیل کو پتھر بنایا یا نہیں بنایا؟ تو بابا یہ قرآن سے چیزیں ملتی ہیں۔ جب ولیوں کے سردار کی باری آئی تو کعبۃ اللہ کی دیوار بھی پھٹ سکتی ہے۔ تو بہرحال انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اگر حضور کی اس حدیث کو سامنے رکھیں تو میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے، کسی عمارت کا دروازہ نہیں ہے۔ تو علم وسیع تھا تو دروازہ بھی وسیع تھا، تو دیوار تو چھوٹی ہوتی ہے، علم وسیع ہوتا ہے۔ بہرحال جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ علی کی ولادت آپ کو کعبے میں ملے گی، مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو ولادت باسعادت سے پہلے جب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی، ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام پلے کہاں؟ حضرت مولا کائنات کے والد گرامی جناب ابو طالب کی گود میں پرورش پائی، جناب ابو طالب کی گود میں پرورش پائی۔ اور یہ پڑھا لکھا دور ہے، اور میں دکھ کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، بڑے دکھ بوجھل دل کے ساتھ بول رہا ہوں۔ تو آج جو ہے نا اپنے ایمان کی کیفیت کا پتہ نہیں، اور ان لوگوں کے ایمان پہ بحثیں کر رہے ہیں، لوگ ان لوگوں کے ایمان پہ بحثیں کر رہے ہیں۔ کبھی اپنی حقیقت کو دیکھ لیتے، کیا پدی کا شوربہ، کہ بھئی مجھے بتائیں، حضور نے فرمایا کہ جو ایک یتیم کی پرورش کرے مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ حضور نے انگلیاں ملا، فرمایا ایسے رہے گا جنت میں جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ جو عام یتیم کی پرورش کرے، جس جناب ابو طالب نے اسی در یتیم کی پرورش کی، اس کا آپ خود اندازہ فرما لیں۔ میں جج آپ بن جائیں، میں صرف بحث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور نے غم منایا ہے، سیدنا ابو طالب کے وصال کے بعد حضور نے اس کو غم کا سال قرار دیا، عام الحزن قرار دی۔ فرمایا یہ غم کا سال ہے۔ دو انتقال ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین حضور کی زوجہ محترمہ کا، ان کا انتقال ہوا، اور سیدنا ابو طالب کا وصال ہوا۔ دو وصال جب ہوئے تو حضور کے قلب اطہر جو تکلیف تھی، حضور نے فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے، کیونکہ اس میں میرے چاچا جان فوت ہوئے ہیں اور میری رفیقہ حیات فوت ہوئی ہیں۔ تو کبھی غور کیا یار، کوئی مومن بھی کافر کا غم مناتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو طالب کا غم منایا ہے۔ تو بہرحال جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، کہاں تشریف لائے ہوئے؟ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ تو جناب ابو طالب کھڑے تھے، اپنی چچی جان کو دیکھا، حضرت فاطمہ کو، تو فرمایا چچی جان خیر ہے کہ آپ کمزور نظر آ رہی ہیں؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بھتیجے بات یہ ہے کہ تیرا بھائی یا بہن پیدا ہونے والی، یا بھائی یا بہن پیدا ہونے والی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو طالب کو، فرمایا ان ھذا بطنھا زوجنی، فرمایا جو اس کے پیٹ میں پیدا ہوگا نا، بچی ہوگی، فرمایا کہ ابو طالب اس کی میرے ساتھ نکاح کرنا ہے، آپ زوجنی، میرے ساتھ نکاح کرنا ہے، یعنی جو بچی ہوگی اس کے ساتھ میں ہی نکاح کروں۔ جناب ابو طالب تھے نا، محبت کرتے تھے، انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ آقا آپ نکاح کا کہتے ہیں، بچی ہوگی وہ بھی آپ کی ہوگی، اگر بیٹا ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا۔ فیصلے پہلے ہی ہو چکے تھے، ہاں جی، قرے پہلے ہی ڈل چکے تھے کہ یہ جو پیٹ میں ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور اس کو پھر کیوں نہ اللہ بیت اللہ میں پیدا فرماتا۔ تو جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے، حضور کے جو چچا ہیں، حضور نے فرمایا چچا جان جناب ابو طالب قحط ایک آ گیا، بہت قحط آیا، قریش قحط میں پڑ گئے، بارش بند ہو گئی اور لوگوں کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چچا جان کو کہا کہ چچا جان میں چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب کا جو وزن ہے وہ ہم اتار لیں کچھ۔
کثیر العیال ہیں، زیادہ بچے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے بھتیجے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس چچا جان کو لے کر جب چچا جان ابو طالب کے پاس گئے تو مقصد بیان فرمایا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ہم اپنے پاس لے لیں، آپ کے جو کندھے پر وزن ہے بچوں کی پرورش کا وہ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جو مرضی ہے وہ آپ تقسیم کر لیں۔ تو عقیل ابن ابی طالب جو مولا کائنات کے بھائی تھے وہ حضرت ابو طالب کے پاس رہ گئے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب کو حضرت عباس نے لے لیا اور مولا کائنات علی مصطفیٰ کے حصے میں آ گئے۔ اور علی المرتضیٰ کی ولادت بسعادت حضور کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مولا کائنات کی عمر اس وقت 10 سال ہو چکی تھی۔ اب روایات میں آتا ہے، یہ حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر پرورش کا جو حصہ تھا مولا کائنات کو وہ اپنے ذمہ میں لے لیا تھا، اکثر پرورش کا حصہ۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کو دودھ پلاتے تھے، اور نیند کے لیے مولا کائنات کا خود مصطفیٰ جھولا جھولاتے تھے۔ یار یہ تو سنا ہوگا نا کہ حضور کا جھولا جھولانے کے لیے جبریل آتا تھا، اور یہ بھی سنیں کہ علی کا جھولا جھولانے کے لیے میرے رب نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ حضور نے علی کا جھولا جھولایا ہے، کندھوں پہ اٹھاتے، حضور بازار سے گزرتے، پہاڑوں پر لے جاتے، میدانوں میں لے جاتے، علی کو گھماتے رہتے تھے۔ اور بلکہ یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے جب نیند سے مولا کائنات کو حضور جگاتے نا، جس طرح بچوں کی بولی نہیں بولی جاتی، میرے مصطفیٰ بچوں کی بولی میں علی المرتضیٰ سے باتیں کرتے تھے نیند سے اٹھا کر۔ علی بڑے ہو گئے، اب دیکھیں اس پرورش کا اثر، دیکھیں کوئی جنگ اٹھا کر دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم، غزوہ بدر سے شروع ہو جائیں، غزوہ احد کو دیکھیں، غزوہ خیبر کو دیکھیں، غزوہ خندق کو دیکھیں، غزوہ تبوک کو دیکھیں، اس کے بنی قریظہ کی جنگ کو دیکھیں، جو جنگ بھی اٹھائیں گے، جو جنگ بھی پڑھیں آپ، اس میں سب سے بڑا ہاتھ فتح میں مولا کائنات کا نظر آئے گا۔ ہر جنگ میں مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے، اور جنگ میں جاتے تو بہادری کا عالم یہ تھا، بہادری کا عالم یہ تھا، کسی کی جرت نہ ہوتی علی کے سامنے ٹھہرنے کی، کسی کی جرت نہ ہوتی علی کے سامنے ٹھہرنے کی۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علی دے دیا، اور علی جب مصطفیٰ کے پاس آ گئے، جب ہجرت کی رات آئی نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی اسی بستر پہ سونا ہے، اور وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی سب سے زیادہ خطرناک، مصطفیٰ کی زندگی میں اس سے بڑی خطرناک رات نہیں آئی۔ کافروں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات ہم نے معاذ اللہ نبی کو ہم نے قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ میری شہادت کے در پہ ہیں، سامنے تلواریں لے کے کھڑے تھے، زہر آلود تلواریں لے کے، ننگی تلواریں لے کے پہرا دے رہے۔ اور یہاں یہ ایک اور بات بہت عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کافر باہر کھڑے رہے لیکن جرت نہ ہوئی چار دیواری کراس کریں، چار دیواری پھلانگ کے جائیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ چار دیواری کے اندر چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں جاتے، چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا کافروں نے، انتظار کرتے رہے، صبح اٹھیں گے نماز کی خاطر، جب باہر نکلیں گے تب حملہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات یا نہیں آ رہی؟ کفر میں بھی ایک نظام ہوتا ہے یار، کفر میں بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ تو ابو جہل نے چار دیواری نہیں پھلانگی، کراس نہیں کی، تو جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات کو جگایا، فرمایا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، علی جانتے تھے سامنے تلواریں کھڑی، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اس سے بھاری رات بھی کوئی نہیں ہے، تو اس سے بہادری بھی علی سے نظر نہیں آتی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لب بام ابھی۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پر چادر، حضور نے اپنی چادر، وہی جو مصطفیٰ نے چادر اوڑی ہوئی تھی نا، اپنی چادر علی کے اوپر اڑا دی، تاکہ یہ کافر دیکھتے رہیں کہ وہ نبی پاک سوئے ہوئے ہیں،
اور وہ اسی چادر کو تکتے رہے. جب آقا علیہ السلام باہر نکلے، سورہ یاسین کی 9 آیات ابتدائی 1 سے لے کر 9 آیات تک حضور نے تلاوت فرمائی. مٹھی مٹی کی بھری حضور نے پھونکا دیا ان کے اوپر چھنکی تو سب کو اللہ تعالیٰ نے نیند میں مصروف کر دیا. سارے نیند میں گلگبے میں چلے گئے. کچھ حضور نے مٹی کے ذرات ان کے سروں میں بھی ڈالے. سرکار دو عالم وسلم ان کو نظر نہ آئے. آقا علیہ السلام علی المرتضی حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اب صبح انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. تو جب مولا کائنات جاگے، باہر نکلے تو دیکھا کہ سامنے تو مولا کائنات کھڑے ہیں. کہا کہ علی آپ ہیں؟ فرمایا ہوں میں ہوں. آقا علیہ السلام کے بارے میں جب پوچھا، فرمایا تمہیں نہیں پتا، وہ تو شام کو ابوبکر لے کر چلے ہی گئے. مولا کائنات نے ساری امانتیں، اور مزے کی بات دیکھیں، اس رات بھی جو محاصرہ کر رہے تھے نا، اس رات بھی ان محاصرہ کرنے والوں کی امانتیں بھی میرے مصطفیٰ کے پاس پڑی تھی. بلکہ ابو سفیان نے کہا بھی تھا ابو جہل کو، کہ ابو سفیان نے کہا ابو جہل تو نہیں جانتا جس کو قتل کرنے کے لیے ہاں تو کھڑا ہے، اس نبی کی اس کے پاس ہماری امانتیں بھی ہیں، تیری امانتیں بھی ہیں، ان سب کی امانتیں ہیں جس کو تو لے کر نبی کو شہید کرنے کے لیے کھڑا ہے. اس نے کہا میں جانتا ہوں. کہا پھر امانت دار کو مارا جاتا ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ میری امانتیں ہیں، سب کی امانتیں اس کے پاس ہیں، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے، نقل کفر نباشد، اگر ہم کامیاب ہو بھی گئے تب بھی میرا ایمان ہے کہ امانتیں ہماری ضائع نہیں ہوں گی. امانتیں ہماری ضائع نہیں ہوں گی. مولا کائنات ساری امانتیں 3 دن کے سفر کے بعد پھر مولا کائنات مدینے میں آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے. تو عزیزان محترم عرض یہ کر رہا تھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ایک بہادری تھی کہ جس جنگ میں جاتے تو آپ ہر جنگ کی فتح میں دیکھیں گے کہ مولا کائنات کا حصہ ضرور ہو. ہر جنگ میں فتح کا صحرا جو ہے وہ مولا کائنات میں جاتا ہے. جنگ خیبر ہوئی نا، غزوہ خیبر میں یہ عجیب جنگ ہے. 40 دن تک حملے ہوتے رہے. جب 39 دن ہو گئے، جو بھی حملہ آور جاتا ہے ناکام لوٹتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی حملہ کی لشکر لے کر، حضرت فاروق اعظم نے بھی حملہ کی لشکر کو لے کر، کامیابی نہیں ملی. 39 دن ہو گئے، 40ویں رات آ گئی. صحابہ پریشان ہے، عرض کیا کہ آقا اب 39 دن ہو گئے ہیں، 40واں دن ہونے والا ہے، تو آقا پھر کیا کریں کہ فتح نہیں ہو رہی. حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّاجَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَجُلًا غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فرمایا صبح میں ایسے مرد کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، رسول سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اس سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یعنی ایسا شخص ہوگا، وہ اللہ کا محب بھی ہوگا، وہ اللہ کا محبوب بھی ہوگا، وہ میرا بھی محب ہوگا اور میرا بھی محبوب ہوگا. اب جب یہ اعلان میرے مصطفیٰ سے صحابہ نے سنا تو صحابہ کرام کے دل کے اندر ایک جو آرزو کا سمندر تھا وہ ٹھاٹھے مارنے لگا کہ بھی ہم تو یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محب ہیں، مصطفیٰ کے محب ہیں، عاشق ہیں. اب تو اس کو سند دی جا رہی ہے کہ لوگوں آج محبوب نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں. آج تو محبوبیت کا درجہ مل رہا ہے. سارے صحابہ رات کو جاگ رہے، دعائیں کر رہے ہیں، باری تعالیٰ صبح تیرے زبان سے، میرے محبوب کی زبان پہ میرا نام آ جائے، یہ اعزاز مجھے مل جائے، یہ سعادت محبوب ہونے کی مجھے مل جائے. تو صبح جب ہوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی، میرا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، اس کی آنکھیں خراب ہیں، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، خیمے میں ہیں. فرمایا علی کو بلاؤ. مولا کائنات کو آقا علیہ السلام نے بلایا. حضور آنکھیں خراب ہیں، لعاب دہن ڈالا. حضور نے لعاب دہن ڈالا. یہی وہ لعاب ہے. یہ تو لعاب ہے نا، مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے نا، حضور کے جسم کا حصہ ہے. بابا قرآن تو اس کے آگے کی بات کرتا ہے. میں پڑھے لکھے دوستوں سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. جس کا تعلیم نے دماغ خراب کر دیا ہے، اور تعلیم اتنی زیادہ ہو گئی کہ حضور کی شان پر بحث کرنے کے لیے تیار ہو کے بیٹھے ہیں، حضور کی شان پر، حضور کو ڈسکس کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی شان پہ بحث کر رہے ہیں. یہ تو جسم کا حصہ ہے نا لعاب دہن. قرآن اگلی بات کرتا ہے. وہی آسا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، جب مارا اضرب بعصاک الحجر، جب پتھر پہ مارا تو اللہ نے اس پتھر کو پانی بنا دی.
اللہ آسمان سے بارش نازل نہیں کر سکتا تھا، اللہ آسمان سے پانی نہیں بھیج سکتا تھا، فرشتوں سے پانی نہیں بھجوا سکتا تھا، نہیں، فرمایا اضرب بعصاک الحجر کہ اے کلیم اپنا عصا مارو پتھر کو ہم اسے پانی بنا دیں. اور وہی موسیٰ کلیم کا عصا جب فرعون کی فوج پیچھے آ گئی، آگے دریائے نیل چل رہا تھا، مولا امت مر جائے گی، فرمایا کلیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اضرب بعصاک البحر، یہی عصا تو پانی کو مار دے میں اسے پتھر بنا دوں گا. یہ تو لعاب دہن تھا میرے مصطفیٰ کا. بھائی یہ تو لعاب دہن تھا. میرے مصطفیٰ نے مدینے میں قدم رکھا، جو یثرب تھی اسے مدینہ طیبہ بنا دیا، مدینہ منورہ بنا دیا. فرمایا غبار المدینہ شفا، فرمایا لوگوں مٹی کی، مدینے کی جو مٹی ہے یہ بھی شفا بن چکی ہے. مدینے کی مٹی بھی شفا بنا دی میرے مصطفیٰ کے قدموں نے. جب لعاب دہن ڈالا تو علی کی آنکھوں کی ساری تکلیف ختم ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ بدایا، حضور نے ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھما دی. فرمایا علی جب جاؤ، کافر تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے میں اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں. مولا کائنات گئے، غزوہ بدر، غزوہ خیبر ہے. مولا کائنات گئے، آگے ایک مرحب تھا، بہت نام سنا ہوگا آپ. مرحب تھا، وہ مرحب آ گیا. اس نے کہا کون؟ یہ جنگ کا اصول تھا، یہ پہلے جنگوں کا اصول تھا کہ آگے جو مد مقابل ہیں نا، اس سے پوچھا جاتا تھا نام بتاؤ، قبیلہ بتاؤ، قوم بتاؤ، شہر بتاؤ، وطن بتاؤ. وہ لڑنے والا سمجھتا تھا کہ یہ میرے مقابلے کے بھی قابل ہے یا نہیں ہے. وہ اپنے مد مقابل کے علاوہ نہیں لڑتے. اگر کوئی کمزور ہوتا، اگر کوئی ان کے سامنے، ان کے نزدیک وہ کسی ادنا قوم کا ہوتا، وہ نہیں لڑتے تھے. وہ کہتے ہیں ہماری شان کی بھی توہین، ہم کیوں لڑیں؟ تو جب مولا کائنات گئے تو آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام مرحب ہے، میں فلاں طرح جب جاتا ہوں تو جھاڑیوں سے میرے آواز نکل کر پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، میں یہ کر دیتا ہوں، دشمن کو بچھاڑ دیتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں. میرے سامنے 1000 مقابلے میں کوئی دم نہیں مارتا، 1000 پلوان کے مقابلے کا مد مقابل میں اتنی طاقت رکھتا ہوں. تو جب اس نے ساری اپنا تعارف کرا لیا تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ من انتا، وہ تو بتا تو کون ہے؟ تو میرے علی نے کیا بتایا؟ فرمایا سمتنی امی حیدرہ. فرمایا مرحب سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور یہاں بڑے مزے کی بات مفسرین نے لکھی ہے، محدثین نے لکھی ہے. فرمایا کہ جب بھی علی جنگ میں جاتے مد مقابل کے سامنے اپنا نام علی بتاتے کہ میرا نام علی ہے، اسمی علی جن، میرا نام علی ہے. لیکن یہ واحد جنگ ہے جہاں علی نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام علی ہے، کہا سمتنی امی حیدرہ. فرمایا میری ماں نے میرا ماں حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ مولا کائنات ہیں، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. تو علی جانتے تھے کہ اس کی ماں نے نا، مرحب کی ماں نے مرحب کو ایک وصیت کی تھی. اس نے کہا کہ علی مرحب بات یہ ہے کہ تو بہت بڑا سوار ہے، کسی جنگ میں بھی تو ناکام نہیں ہوگا، جب بھی جائے گا فتح تیرا مقدر بنے گی، تیرے قدم چومے گی، کوئی تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. لیکن میری وصیت یاد رکھنا، ابھی کبھی زندگی میں کسی جنگ میں، کسی مقابلے میں تیرے سامنے کوئی حیدر نامی شخص آ جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کرنا. تو نے اس کا مقابلہ نہیں کرنا. یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ میں علی ہوں، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. بتانا چاہتے تھے کہ مرحب بے خبری میں نہیں مارنا چاہتا تجھے میں. یہ مت سمجھنا کہ مجھے پتا نہیں تھا، حیدر بتاتا تو میں اپنی ساری بہادری کے جوہر دکھاتا، میں ساری طاقت خرچ کرتا. میں تو ایک بچہ سمجھتا رہا، عام ایک پہلوان سمجھتا رہا، عام جنگجو سمجھتا رہا، عام سپاہی سمجھتا رہا. فرمایا سن، تیرے سامنے وہی حیدر کھڑا ہے جس کی نشاندہی تیری ماں نے کی تھی. ایک دم جھٹکا لگا، پیچھے ہٹا کہ ماں نے کہا تھا. جب پیچھے ہٹنے لگا شیطان آ گیا، اس نے کہا اپنا قد تو دیکھ، اپنی بہادری تو دیکھ.
پورے عرب میں تیرے ڈھنکے بج رہے ہیں تیری بہادری کے، 1000 بندہ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ایک درمیانی، حضرت مولا کائنات کا بڑا قد نہیں تھا، درمیانے قد والے تھے، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، ایک درمیانے والے قد والے سے ڈرتا ہے، بھلا یہی حیدر ہو سکتا ہے؟ حیدر بھئی وہ حیدر ہوگا نا، حیدر ہوگا، اور حیدر کے حوالے سے حیدر کہتے ہیں شیر کو، حیدر کہتے ہیں، اور شیر میں کبھی آپ اردو لغت اٹھا کے دیکھیں نا، شیر کے معنی پڑھنے لگ جائیں، ہم معنی شیر کے جو الفاظ ہیں، درجنوں الفاظ ہیں شیر پر استعمال ہوتے ہیں، درجنوں الفاظ ہیں۔ اسد، جس طرح اسد ہے، اسد کہتے ہیں شیر کو، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر، زیغم، حمزہ، عباس، لیس، کسور، حیدر، یہ سارے شیر کے نام ہیں، لیکن اسد کہتے ہیں اس شیر کو جو اپنی کھچار میں پاؤں رکھ کر اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے، پاؤں سمیٹ کر بیٹھے، اس کو اسد کہتے ہیں۔ اپنی کھچار میں بیٹھا ہو اور پاؤں سمیٹ کے بیٹھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسد کہتے ہیں۔ جب اپنی کھچار سے نکل کر چہل قدمی کی خاطر نکلیں اور نیت شکار کی ہو تو اسے زرغام کہتے ہیں۔ جب کھچار سے نکل آئیں، چہل قدمی کی خاطر نکلے اور شکار کی غرض سے نکلے باہر، تو اس وقت اسے زرغام کہتے ہیں۔ جب کسی شکار کی غرض سے پلاننگ کر کے کسی سمت کو نکل جائے تو اسے زیغم کہتے ہیں، اسے زیغم کہتے ہیں۔ جب کسی شکار پر حملہ آور ہو جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ کسی شکار کو دبوچ کے اس کا سانس بند کر دے تو اسے عباس کہتے ہیں، اس کا سانس بند کرتے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ جب شکار کو پٹخ رہا ہو تو اسے لیس کہتے ہیں۔ جب شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ فرمایا میرا نام حیدر ہے۔ اور پھر دوسرا لقب بھی آپ پڑھتے ہیں نا، علی حیدر کرار۔ کرار کا معنی ہے بار بار پلٹنا، بار بار پلٹنا۔ جب آپ نے فرمایا میرا نام حیدر ہے، سامنے آیا، آپ نے فرمایا پھر نہ کہنا، شاید پچھتاتا رہے قیامت میں بھی کہ اگر میں پہلا حملہ کرتا تو شاید میں کامیاب ہو جاتا۔ فرمایا چل میں اجازت دیتا ہوں، اپنا وار کر، اجازت دیتا ہوں، اپنا وار کر۔ اس نے وار کیا تو آپ نے اس کا حملہ پسپا کیا، دوسرا وار کیا، تیسرا وار کیا، جب وار کہے تو فرمایا نہیں کامیاب ہوا تو اب علی حیدر کرار وار کر رہا ہے، اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ تو علی نے پہلے وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، پہلے وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب 2 ٹکڑے کیے تو پورے خیبر میں ایک آواز آنے لگی کہ لوگوں علی نے خیبر فتح کر لیا۔ ہر جنگ میں مولا کائنات کی وقت بے وفا ہے لیکن پھر بے وفا نکلا ہے، تو بے وفا لیکن آج پھر بے وفا نکلا۔ تو انشاءاللہ زندگی باقی تو یہ ذکر ہوتے رہیں گے، ہیں تو ساری زندگی کے باتیں، لیکن کیونکہ یہ معراج کا مہینہ ہے، ہم اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ واقعہ معراج کی طرف چلے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔